Hello everyone, I am Professor Ishtiaq Ahmed. Welcome to my YouTube channel Socio-Psyche. Today in this video we will discuss about Socrates' sociological thoughts. Socrates बेसिकली सोक्रेटिस जो है वो एक सुकरात फिलोसफर था, ग्रीक फिलोसफर, जो कि 470 से 399 BC बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वो है वो 470 साल तकरीबन ये एथेंस ग्रीक एक फ़िलासफ़र था जो कि एथेंस में काम करता था। मॉडर्न फ़िलासफ़ी का वो बानी था। उसने एथिक्स जो है वो इखलाकियात के ऊपर काम किया है, मोरालिटी के ऊपर काम किया है, रिलीजन के ऊपर काम किया है, फ़िलासफ़ी के ऊपर काम किया है। तो ये एक बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से उसने अपने जो है वो फ़िलासफ़ी को और अपने थॉट्स को, थेरीज़ को, परसेप्शंस को किस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस किया और एक नई फ़िलासफ़ी को नया जन्म दिया, नई बर्थ हुई फ़िलासफ़ी की। इसी वजह से उसको फादर ऑफ फ़िलासफ़ी, फादर ऑफ एथिक्स जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले जो थेरी है सोक्रेट की, वो सोक्रेटिक डायलॉजिकल मेथड है। ये एक तरह का मेथड था, डिस्कशन मेथड था, जिसमें आर्ग्यूमेंट होते थे मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के दरमियान। तो वो एक बाकायदा क्लास रूम की शक्ल में आप कह लें कि वो ये एक्टिविटी किया करते थे। तो सोक्रेटिक मेथड आल्सो नोन एज मेथड ऑफ एलेंटिक मेथड और सोक्रेटिक डिबेट is a form of cooperative argumentative dialogue between individuals based on asking and answering questions to stimulate critical thinking and to draw out ideas and underlying presuppositions. वो कहता है कि ये बेसिकली एक सोक्रेटिक डिबेट का नाम दिया गया है, जिसमें आर्ग्यूमेंटिव जो डायलॉग्स का नाम दिया गया है, जो इंडिविजुअल्स करते थे आपस में, और वो एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करते थे ताकि उनकी जो स्टिमुलेट किया जा सके क्रिटिकल थिंकिंग को, और कुछ आइडियाज़ और अंडरलाइंग प्री सपोजिशन को ड्रा आउट किया जा सके कि दुनिया कैसे, ये चाँद सूरज सितारे कैसे काम कर रहे हैं, इंसान का क्या किरदार है दुनिया के अंदर, मज़हब का क्या किरदार है इंसान की ज़िंदगी। ये मुख्तलिफ सवालात होते थे जिनके वो जवाब तलाश किया करते थे, और उनके बारे में लोग जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट दिया करते थे, और जिनके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड कंसीडर किए जाते थे, जो डिफेंस अपना अच्छा कर सकते थे, उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता था, उसको थेरी का नाम दे दिया जाता था, कोई लॉ का नाम दे दिया जाता था, या उसको कोई परसेप्शन या कोई इस तरह का जो है वो कानून बना दिया जाता था। It is a dialectical method involving a discussion in which the defense of one point of view is questioned. डिफेंस ऑफ वन, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसका डिफेंस जो है उससे सवालात किए जाते थे। वन पार्टिसिपेंट में लीड अनदर टू कंट्राडिक्ट देम इन सम वे, दस वीकनिंग द डिफेंडर्स पॉइंट। एक जो आदमी है, वन पार्टिसिपेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर सकता है, उसके मुखालफत कर सकता है, और उस मुखालफत के नतीजे में अगर डिफेंडर्स जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वीक हो जाता है, तो वो अपनी जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता था, अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को। ये बेसिकली उसकी एक मेथड था जिसको उसने नाम दिया, बाद में नाम दिया गया सोक्रेटिक डायलॉजिकल मेथड, जिसमें आज भी हम इसको अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन रखे जाते हैं, क्लास रूम का वजूद आया जिसके नतीजे में। तो ये उसी का कॉन्सेप्ट था सोक्रात का, जो आज भी चल रहा है, जिसमें सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, जिसमें क्लास रूम एक्टिविटी करवाई जाती है, आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस रखे जाते हैं। तो ये जो मॉडर्न बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है, ये भी सुकरात की देर है। आगे चलते हैं। राइटियसनेस जो दूसरी थ्योरी है, सोक्रेट बिलीव दैट पीपल शुड स्ट्राइव फॉर गुडनेस रादर देन मटीरियल इंटरेस्ट सच एज वेल्थ। He encouraged others to focus more on companionships and make connections with other people because he felt this was the ideal path for individuals to come together as a group. He bears this idea out when he calmly accepts his own death sentence rather than fleeing to live a life alone and in exile. He accepts his punishment from society for going against the general beliefs of the population. अब सोक्रेट जो है वो बेसिकली राइटियसनेस कहता है गुडनेस को। वो कहता है गुडनेस, अच्छाई जो है,
وہ مٹیریل انٹرسٹ جو ہے، وہ مٹیریل جو چیزیں ہیں، ویلتھ ہے، اس سے بہت اوپر ہے، اس کا مقام بہت اوپر ہے اچھائی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو مٹیریل جو چیزیں ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ اچھائی، گڈنس کے لیے اسٹرائیو، کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کو کنیکشن بنانے چاہیے، کمپینین شپ ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں وہ ہے کہ اپنے ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے میں گروپ بنائے، گروپ لائف ہو، جو کہ وہ کہتا ہے کہ ایک آئیڈیل پاتھ ہے۔ ایون کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ سزائے موت قبول کی، بجائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، میں گروپ کے اندر موت اپنی قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک کیونکہ وہ رائٹیسنیس کا بلیو ہی یہی تھا کہ اگر میں نے میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے اس کی وائلیشن کی ہے تو اس کا مطلب آپ رائٹ پہ ہیں، میں رانگ ہوں۔ تو وہ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر گیا، ایون کہ ہی واز آن دا رائٹ پاتھ۔ تو وہ انڈیویجول تھا، لیکن گروپ کی لائف کو اس نے جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے پہ یا میجورٹی آف پاپولیشن کے بلیوز کے اگینسٹ اس نے یہ بات کی، جو لوگ کو نہیں ہضم ہوئی، یا لوگ کہتے تھے کہ جناب ہمارے یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ جناب ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ تو اس نے اپنی جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس بھی ایکسیپٹ کر لی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ اس کا جو تھا وہ بلیوز تھے سوکریٹ کے۔ سوکریٹ فوکس آن ایتھکس اینڈ morality in many of his teachings. These ideals spoke to the essential characteristics that an individual should possess, chief of which were philosophical or scholarly excellence. He stated that the unexamined life does not merit living. Moral temperament is the main thing that matters. وہ کہتا ہے کہ ان ایگزامنڈ لائف جو ہے یہ ناٹ میرٹ لیونگ، یہ کوئی لائف نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ مورل ٹیمپرامنٹ جو ہے وہی بیٹر کرتی ہے۔ موریلٹی جو ہے، ایتھک، اخلاقیات جو ہے، وہی مین چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے۔ اگر آپ میں اخلاقیات نہیں پائی جاتی، اگر آپ میں ایتھکس اور موریلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو پھر آپ زندگی جی نہیں رہے، وہ بس آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ان ایگزامنڈ لائف۔ ٹھیک، اس کے بعد جو تھرڈ تھیوری تھی یا تھرڈ کانسیپٹ اس کا سوشولوجیکل کانسیپٹ ہے، وہ گورنمنٹل ایشوز ہے۔ سوکریٹس resistance to the vote-based system is often disputed, and question is frequently posed during philosophical discussions when trying to establish exactly what Socrates did and did not believe. The most compelling evidence that Socrates did not believe in democracy is in Plato's Republic, although this is generally viewed as a second-hand account through the exchange. سوکریٹس جو تھا وہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ تھا، وہ یہ نہیں مانتا تھا، بلیو نہیں کرتا تھا ڈیموکریسی کے، یہ جو ووٹ سسٹم ہے اس کا جو اس کو ریزسٹ کیا تھا اس نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں وہ ہے کہ واضح تو جو ہے وہ ایگزیکٹلی نہیں ملتا سوکریٹ کی جو ہے وہ اس کی کتاب یا اس کی جو نوٹس ہے اس میں، لیکن پلیٹو جو کہ اس کا شاگرد تھا، اس کی کتاب ریپبلک میں جو ہے وہ اس نے کچھ ویوز لکھے ہیں سوکریٹ کے، جو کہ ایک سیکنڈ ہینڈ اکاؤنٹ ہے، کیونکہ اس کا شاگرد تھا پلیٹو، افلاطون سوکریٹ کا، تو اس نے اپنے استاد کے بارے میں کچھ ویوز لکھے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتا تھا۔ ورچو از نالج، یہ بڑی اہم تھیری ہے جو ہے وہ سوکریٹ کی، یہ اسی کا لنک ہے بیسیکلی ایتھکس اور موریلٹی کے ساتھ۔ ورچو از نالج، ورچو نیکی کو کہتے ہیں، اخلاقیات کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ورچو از نالج، اخلاقیات ہی علم ہے، اینڈ نالج از ورچو، اور علم بھی اخلاقیات ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سوکریٹس ورچو از نالج بیکاز تھرو ورچو یو کین لیو یور لائف ان دا بیسٹ پاسبل مینر۔ ٹو ایکسپلین دا امپورٹنس آف دا ورچو اینڈ کیئر آف سیلف ہی سیز I go about doing nothing else than urging you not to care for your persons or property more than for the perfecting of souls. And I tell you that virtue is not derived from the wealth, but the virtue is itself the source of wealth and all other good, both for the individual and for the state. The nature of soul can only be understood in terms of virtue.
وہ کہتا ہے ہر چیز جو ہے نا بیسیکلی وہ اخلاقیات ہے. مٹیریل گڈ، مٹیریل ویلتھ، مٹیریل چیزیں جو ہے یہ کچھ بھی نہیں، یہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. اگر آپ نے روح کی خوشی تلاش کر دی ہے تو وہ اخلاقیات میں ہے، وہ ورچو میں ہے، وہ نیکی میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو ورچو ہے وہ اٹ سیلف سورس آف ویلتھ ہے اینڈ آل ادر گڈ. ہر قسم کی اچھائی وہ ورچو کو کنسیڈر کرتا ہے جو پرفیکشن آف سول ہے. ٹھیک ہے. دا نیچر آف سول کین اونلی بی انڈرسٹوڈ ان ٹرمز آف ورچو. سول جو ہے اس کو سمجھا ہی اسی ٹرم میں جا سکتا ہے، ورچو کی ٹرم میں سمجھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اور جو ہیپینس ہے اس کا تعلق وہ کہتا ہے کہ اخلاقیات سے ہے، وہ دولت سے نہیں. اگر آپ دولت جتنی مرضی کما لیں تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. جب تک کہ آپ کے پاس اسٹرانگ جو ہے وہ مورل سسٹم نہ ہو، ورچو نہ ہو، ورچو کی پاور نہ ہو. تو یہ بیسیکلی وہ کہتا ہے ورچو از بیسٹ condition of soul. If you do actions blindly, you can never be satisfied and happy. The word virtue translates arete, which means excellence in Greek. It has wide range of meanings, moral as well as immoral, but Socrates emphasized on its moral content. According to Socrates, the task of philosophy is to make men better. The Socratic theory is assimilated to an ethical theory called eudaimonia, as it appeals to happiness as an undisputed final aim of all our actions. eudaimonia اس کی تھیوری ہے جو کہ ہیپینس کی تھیوری ہے، جس میں وہ کہتا ہے ہیپینس آپ تبھی اچیو کر سکتے ہیں جب آپ ایکسیلنس جو ہے، جو ورچو ہے اس پہ عمل کریں. وہ آپ کبھی بھی، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بلائنڈلی کوئی کام کرتے جا رہے ہیں جس میں آپ کی روح کا انوالو نہیں ہے، آپ کی خوشی نہیں ہے، آپ کی اخلاقیات نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی ہیپی اور سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے جب تک آپ جو کام ہے وہ اپنی روح سے، اپنی خوشی سے سر انجام دیتے ہیں اور اس میں ورچو پایا جاتا ہے، اخلاقی جو ہے وہ خوشی مل رہی ہے آپ کو. تو وہی آپ کو بیسیکلی ہیپینس کے قریب لے کے چلی جاتی ہے، اور ہیپینس آپ کو ریئل ملتی ہے، روح کی روحانی خوشی آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ یہ کام کرتے ہیں. یہ اس کی بیسیکلی ورچو کی تھیوری تھی. اس میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ریسنٹ ورلڈ میں، اس دنیا میں ہمارے پاس ایک ملک ہے جس کو ہم جاپان کہتے ہیں. جاپان کا اخلاقی سسٹم، موریلٹی کا سسٹم بہت مضبوط ہے. اتنا مضبوط ہے کہ آپ سمپل یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے 2 شہروں کے اوپر ایٹم بم گرایا، ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا. لیکن جاپان پھر بھی سروائیو کر گیا، دونوں شہروں کو تعمیر کیا، آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. آج بھی وہاں کی ٹیکنالوجی، جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے وہ دنیا میں مانی جاتی ہے. وہ پوری دنیا میں چھوٹا سا ملک ہو کے اتنی جنگوں کے باوجود وہ جو ہے وہ اپنی تجارت کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے. کیوں؟ مورل سسٹم کی وجہ سے، اپنے ایتھکس اور موریلٹی کی وجہ سے. اپنا جو ورچو از نالج، ان کا بلیو ہی یہی ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں، اگر آپ، میں اور اس کو آسان کر دیتا ہوں، پاکستان میں اگر آپ کوئی چیز ٹیکنالوجی خریدنے چاہتے ہیں، کوئی آپ مشینری خریدنا چاہتے ہیں، کوئی واشنگ مشین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی موبائل خریدنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اگر آپ کو دکاندار 2 آپشن دیتا ہے کہ بھائی یہ چائنیز ہے اور یہ جاپنیز ہے، جاپانی چیز ہے، تو آپ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ جاپانی چیز لے لیں، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے یہ 2 نمبر نہیں، چائنیز 2 نمبر ہو سکتی ہے، جاپانی نہیں ہو سکتی. تو جب آپ یہ کانسیپٹ آپ کا بنا ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی جاپانی جو ہے وہ 2 نمبر چیز بیچتے ہی نہیں ہے، نہ بناتے، کیونکہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے. ورچو از نالج پہ وہ بلیو کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ سروائیو کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، سب سے آگے. ٹھیک ہے. حالانکہ 2 شہروں کو تباہ کر دیا گیا، ایٹم بم جنگ میں گرا دیا گیا جس کے اوپر، تو وہ تو بہت پیچھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ملک آزاد ہوئے وہ کہاں پیچھے ہے اس سے، اور جاپان جو ہے وہ اسٹرانگ کھڑا ہے. تو یہی وہ سوکریٹ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی مٹیریل ویلتھ ہے نا، دولت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو آپ کی ایتھکس اور موریلٹی ہے وہی ہمیشہ باقی رہے گی.
تو یہ اس کی تھیریز تھی سقراط کی. آئی ہوپ یو پیپل انڈرسٹینڈ ویری ویل اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز کمنٹ بلو دا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ اینڈ آلسو سبسکرائب دا چینل.